अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ के जो पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो निगोशिएशंस चल रही हैं उसके हवाले से। और कल भी हमने इस हवाले से बात की थी, चूँकि टेक्निकल लेवल की निगोशिएशंस हो चुकी हैं, पॉलिसी लेवल पर इस वक्त सारी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब इसमें जो डेवलपमेंट सामने नज़र आई है उसके हवाले से हम बात करेंगे। FBR ने जो एक टारगेट फिक्स किया है, जो उन्होंने टारगेट दिया है, वो ये है कि 9,415 अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो वसूल किए जाएंगे। इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है IMF की टीम की जानिब से। और फिर उसके अलावा FBR ने तहरीरी प्लान भी दे दिया है कि किस तरह से ये टैक्स की वसूली होगी और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। फिर हमारी जो निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा हैं, उन्होंने भी एक अच्छी खबर ये हमें सुनाई है कि अवाम पर मज़ीद कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये बड़ी एक अहम बात है। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि IMF के साथ जब हम इस प्रोग्राम में हैं, जब निगोशिएशन चल रही हैं, तो टैक्स नेट की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। और कल हमें उम्मीद है 15 नवंबर का हमें बताया भी जा रहा है कि मामला तय आ जाएंगे, फिर ये सारा केस जो है वो बोर्ड की तरफ जाएगा। अब इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि IMF के साथ जो हमारी निगोशिएशंस है वो बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले जो पिछली मरतबा सारा मामला था उसमें बहुत हिकअप्स थे, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इस मरतबा मामला बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। कुछ इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कि बुनियादी तौर पर क्या तब्दीलियाँ हुई हैं जिनकी वजह से इकॉनमी में इस वक्त हमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ये भी बताया जा रहा है कि पहले बड़ी अनसर्टेनिटी थी इकनॉमिक फ्रंट पर भी और इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पर भी। जब से निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने जो संजीदगी का मुजाहिरा किया है, जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी इनकी वजह से आई है, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं बहुत रेलेवेंट हैं और हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार हैं। हुमायूं खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, अब ज़रा IMF के साथ जो मामलात हैं उससे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो हमें इकॉनमी में बेहतरी खासी नज़र आ रही है और आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत अच्छी है। लोग खौफज़दा होते हैं कि शायद टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा या किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे, अवाम पर टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन ये भी एक अच्छी खबर दी गई है। अब जो टारगेट फिक्स किया गया है उस पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है। जो तहरीरी प्लान दिया गया है वो क्या हो सकता है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा जाएगा, उसके हवाले से हमें बताइएगा। ये देखिए नाहिद के महदूद मैंडेट के बावजूद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक मुआशी प्रोग्राम और कर्ज प्रोग्राम के हवाले से एक ऐसे एजेंडे की तरफ बढ़ रही है जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुद किफ़ालत जो है बहुत ज़रूरी हो गई है। लेकिन उससे पहले जो है हम जो मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए जो कर्ज हासिल करना चाहते हैं IMF से, उसके जायज़ा मिशन इन दिनों इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात कर रहा है, वो उन मुज़ाकरात की पेशरफ्त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टेक्निकल सतह पे जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कंप्लीट हुए और अब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें जो उमूर ज़ेर बहस हैं उसमें एक तो ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाना, उसमें एक गवर्नेंस के मसाइल हैं, रिफॉर्म्स एजेंडा है कि टैक्स बढ़ाने, टैक्सों की वसूलियों के हवाले से पाकिस्तान का जो निजकारी प्रोग्राम है, वो अदारे जो खसारे का मुसलसल खसारे का शिकार हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी और उस बारे में हुकूमत क्या करने वाली है, ये तमाम प्रोग्राम IMF के साथ डिस्कस हुए हैं। देखिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल भी हमने ये प्रोग्राम में जिक्र किया था कि FBR की जानिब से ये IMF को आगाह किया गया है कि हमने जो टारगेट मुकर्रर किए हैं टैक्स वसूलियों के, वो एक साल के दौरान 9 ट्रिलियन रुपए जो हैं मुकर्रर किए गए थे और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पॉलिसी सतह के, उसमें IMF ने इस बात पर इत्मीनान का ये इत्मीनान जो है इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान अपने मुआशी प्रोग्राम को पायदार बुनियादों पर हल करने के लिए एक पुरअज़्म है। ठीक है, अब ये देखिए उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा प्लान के बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। टैक्स वसूलियाँ हैं, निजकारी, ये किस तरह से? देखिए, उसमें एक तो ये है कि केयर टेकर हुकूमत के आने से पहले
PDM کی حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے امپورٹنٹ فیصلے کر سکتی ہے اور اس کے تحت یہ نجکاری پروگرام جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ PI ہے اور 44 دیگر ادارے ہیں جن کی نجکاری مقصود ہے اور اس میں یہ ڈسکوز اس کے علاوہ ہیں اور اس میں ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے, سندھ انجینئرنگ ہے جو انجینئرنگ کے ادارے ہیں, اس کے علاوہ وہ تمام ادارے جو اس وقت مسلسل خسارے کا شکار. دیکھیں ہمیں ان اداروں کی وجہ سے 500 بلین علیحدہ اور ڈسکوز کی وجہ سے 681 بلین علیحدہ یہ خسارہ جو ہے قوم کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے باوجود جب وزیر خزانہ اگر قوم کو یقین دلاتی ہیں کہ کوئی نیا منی بجٹ نہیں آئے گا, کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا, تو یہ خوشکن پہلو ہے معاشی صورتحال کا کہ ہمارے جو اشارے ہیں وہ درست سمت میں چل رہے ہیں اور ہماری منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قوم کو معاشی خود کفالت کی منزل سے ہمکنار کریں. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم قوم کو اس ہنگامی صورتحال سے نکالیں کہ پاکستان جس معاشی گرداب کا شکار ہو چکا ہے اس سے باہر نکال کر ہم کسی ایک ٹریک پر لے چلیں. تو یہ پروگرام بہت تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, ایک تو IMF کے ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے جو نیگوسیشنز ہماری چل رہی ہیں, جس لیول پر ہم موجود ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہماری کتنی تیاری ہے, جو سفارشات دی گئی ہیں کس حد تک آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس پہ کام کر چکے ہیں. پلس اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اکنامک جو ساری کنڈیشنز ہیں, سچویشن خاصی بہتر نظر آ رہی ہے جب سے نگران حکومت آئی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ انسرٹینٹی کچھ کم ہوئی ہے, کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں, کلیئرٹی آ گئی ہے اکنامک اور پولیٹیکل فرنٹ پہ, جس کی وجہ سے ابھی چیزیں جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں؟ ورنہ پیسہ تو پہلے بھی موجود تھا, لیکوڈیٹی موجود تھی, لیکن ہمارے ہاں جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد نہیں تھا. تھینک یو ناہید. ایک تو آپ جو پاکستان اور IMF کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہے, تو پاکستان اور IMF کی رفاقت بہت طویل ہے. پاکستان بننے کے 3 سال بعد ہی پاکستان IMF کے ساتھ جڑ گیا تھا 1958 میں کہ اس کی جو تھی 3 سال بعد ہی چلا گیا تھا. 50 اور 1952 کے لگ بھگ پاکستان IMF کے پروگرام میں چلا گیا تھا. اور ابتدائی جو پاکستان کو قرضے کچھ ملے تھے وہ سعودی ریال کے ذریعے IMF نے ہسٹوریکلی پاکستان کو پرووائڈ کیے تھے. تو اس بیچ میں کوئی 2 درجن کے قریب پاکستان IMF کے مختلف پروگرامز میں گیا اور اس میں کچھ پروگرام کمپلیٹ بھی ہوئے. نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں IMF کے پروگرامز کے کچھ خاتمے بھی پھر ہوئے. اس وقت پیچیدہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ پاکستان کی معیشت کچھ پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ نیچے چلی گئی تھی اور جو PDM سے پہلے کی حکومت تھی وہ آغاز میں اپنے اقتدار کے آغاز میں IMF کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کو سیاسی خودکشی کے مترادف قرار دیتے رہے اور پورا سسٹم کو انہوں نے روک کے ڈیلے کر کے IMF کے ساتھ ایک مشکل معاہدہ پھر وہ کرنے پہ بالآخر مجبور ہوئے. پھر اسی کے تسلسل میں جو چیزیں ٹرانسفر ہوئی PDM کی حکومت کو, تو انہوں نے نسبتاً ایک اچھی پالیسی کے تحت اور اچھے ٹرمز کنڈیشنز کے نتیجے میں IMF کو راضی کیا اور ان کے ساتھ جو سٹینڈ بائی معاہدہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اور ابھی جو جائزہ ٹیم آئی ہے تو خبریں حکومت کی سائٹ سے جو ہمیں مل رہی ہے وہ مثبت مل رہی ہے. حکومت مطمئن ہے, گرچہ ایک نگران حکومت ہے, ایک محدود مینڈیٹ کے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سب سے بڑی خبر قوم کے لیے یہ ہے کہ کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا ہے. گرچہ IMF چاہ رہا ہے کہ کئی شعبوں میں سبسڈیز ختم ہو, نئے ٹیکس کا نفاذ ہو, ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, تو یہ ساری چیزیں حکومت کے سامنے چیلنجز تو موجود ہے, لیکن ایک مؤثر حکمت عملی کے ذریعے IMF کو رام کیا گیا ہے. اور آپ جس طرح ابتدا میں بتا رہی تھی اور حافظ صاحب بھی اس کی تائید کر رہے تھے کہ ہمیں توقع ہے کہ IMF کا یہ جو جائزہ رپورٹ ہے پاکستان کے حق میں ہی اختتام پذیر ہوگا. تو
چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان کے معاشی مسائل اس قدر گمبھیر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ کمی تو آ سکتی ہے، اور اگر ہم ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے اور اضافی بوجھ عوام پہ منتقل نہیں کرتے تو ایک اچھی بات ہوگی، لیکن آئی ایم ایف جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمارا حل نہیں ہے، اور نہ ہی مستقبل میں ہمیں یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ ہم ہر مشکل وقت میں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں گے۔ اللہ کرے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا آخری قرضے کا پروگرام ہو، اور کوئی ایسی حکومت اور کوئی ایسا سیٹ اپ آئے آنے والے دنوں میں جو قوم کی معاشی حالت کو اپنے پاؤں پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو ہم جس گفتگو میں اس وقت انوالو ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم کن شرائط پہ ہمیں جانا چاہیے، کن شرائط پہ نہیں جانا چاہیے، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی، اور چاہے حکومت جس قدر بھی بہتر شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لے، اور یہ جو ہمیں قرضے ملنے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری رہے، لیکن قرضہ ہوتا ہے، آپ نے قرضہ ایک دن لٹانا ہوتا ہے، اور جب آپ ریسورسز ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنا سٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، برآمدات درآمدات میں تفاوت کو ختم نہیں کریں گے، اور ملک میں آپ سرمایہ کاری نہیں لائیں گے، اور ملک میں سٹیبلٹی آپ کی اگر نہیں ہوگی، تو آپ پروگرام پہ پروگرام لیتے جائیں تو اس کا یہی ہوگا کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ وقتی طور پر نہیں ہوگا، لیکن آپ قرضوں کے آپ کی ریاست جو ہے قرضوں کے بوجھ کے تلے نیچے دبتی ہی بالکل جائے صحیح، گی۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے چیلنجز اتنی جلدی ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ نگران حکومت جو سنجیدگی شو کر رہی ہے اور جس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہی ہے، یقیناً وہ قابل تعریف ہے، لیکن چیلنجز یہ بہت پرانے ہیں۔ ابھی میں ہمایوں صاحب آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہوں، جو اس وقت فارن فائنینسنگ گیپ آ رہا ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا سکتا ہے؟ ایس آئی ایف سی اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی گارنٹیز بہت اہم ہوں گی اس سارے معاملے میں۔ جی بالکل، میں حافظ صاحب نے بھی جو پہلے کہا، رشید صاحب نے اس کا ایک بڑا سیر حاصل جو ہے احاطہ کیا کہ یہ ہمارا 23واں جو ہے وہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جب سے ہم اپنی ایگزسٹنس میں آئے ہیں، اور اس میں کچھ ہم نے کمپلیٹ بھی کی اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی جو پالیسی لیول پہ جو گفتگو شروع ہے اس میں کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے اپنی آمدن کیسے بڑھانی ہے، ہم نے اپنے اخراجات میں کیسے کمی کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ پالیسیز ہیں جس میں انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہے اس کو کیسے کرنا، اور وہ ایک نہیں ہے، اس میں ہمارا جو ہے بڑے جو ڈسکوز ہیں یا جو وابڈا کا نظام ہے اس کو دیکھنا ہے، ہمارا ریلوے کا جو نظام ہے، ہماری جو سول ایویشن ہے اس کا ہے، جو بڑے ادارے ہیں جس میں ہمیں ہر سال بہت سارا جو پیسہ دینا ہے، پھر پرائیویٹائزیشن ہے کہ وہ کس طرح ان کو مارکیٹ کے ساتھ ایسے کیا جائے کہ جس طرح دنیا میں بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو کام کرتی ہیں تاکہ وہ کمپیٹیٹیو ہو۔ اس میں ایک جو چیز ہماری بیلنس آف پیمنٹ کے اندر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں اور ہمارے جو ریونیوز کے درمیان جو ہمیں $28 بلین فارن فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ یہ بیسکلی وہ فگر ہے جس کے لیے، جس کا جو آپ کا سوال تھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی اس لیے گئی تھی کہ باہر سے جو ہے کمپیٹیٹیو اس کے اوپر انویسٹمنٹ لائی جائے، یا جو ہے ہمارے دوست ممالک سے ایڈ کی صورت میں، انویسٹمنٹ کی صورت میں، اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا پارٹ 2 تھا کہ وہاں سے جو اب انویسٹمنٹ آنی ہے، ری لوکیشن آف انڈسٹری ہونی ہے۔ تو دونوں چیزیں ملا کے میرا خیال ہے کہ ہماری عسکری اور ہماری جو سول قیادت ہے اس وقت کی جو موجودہ ہے، انہوں نے ایک سپری آف وہ جو ہے وزٹس کیے، جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، اس کے علاوہ ترکیہ، اس کے علاوہ چائنا، اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے، تو وہاں سے جو ہے انویسٹمنٹ لائی جائے۔ تو اس سینس میں میرا خیال ہے کہ رائٹ ٹریجیکٹری۔ اچھا، آپ مجھے اجازت دیں گے ہمایوں صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی، آپ اپنی بات ضرور مکمل کر لیجیے گا۔ اس وقت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معاشیات ہے، ہمیں ذرا زیادہ بہتر طریقے سے ان سے سمجھ لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری پالیسی لیول کی نیگوسیشنز اس وقت چل رہی ہیں، آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اچھی خبر دوسری یہ بھی ہے کہ عوام پر مزید کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ ایگزیکٹلی ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟
جی میرا خیال ہے کہ جو 9415 کا ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً ایک کنسنسس ہے کہ میٹ ہو جائے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 1977 کا ٹارگیٹ تھا جو ہم نے ستمبر 30 کو پورا کرنا تھا, اور وہ چونکہ ہم نے پورا کر لیا ہے تو آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ آئی ایم ایف کے کنٹینجنسیز پہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے. اس زمن میں کچھ نئی چیزیں, ایب نارمل پروفٹس پہ ٹیکس. ایب نارمل پروفٹ سے میرا مطلب ہے فار ایگزامپل کہ اگر بینکنگ سیکٹر کے بہت پروفٹس آئے ہیں کیا ان پہ کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی گفتگو ہے جو ان سے ہوتی رہتی ہے. پلس براڈنگ آف ٹیکس وچ مینس کہ ریٹیلرز, ایگریکلچر انکم ٹیکس اور یہ سارے جو ٹیکسیشن ہے اس پہ بھی ایک گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو اس ضمن میں اس ساری چیز کو دیکھنا چاہیے. کچھ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ شاید بڑھ سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے یہ ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے تخمینہ لگایا تھا اس سے کہیں بڑھ جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے شرح سود جو ہے وہ ملک میں بڑھی ہے, اور جب بھی شرح سود بڑھتی ہے تو اس کا ایک گورنمنٹ کی جو جسے آپ کہتے ہیں جو اوور آل ڈیٹ پیمنٹ ہے اس پہ اثر آتا ہے. سو اگر وہ 7300 لی گئی تھی اور وہ بڑھ کے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ ایکسپینڈیچر پہ ہم, جیسے ہمارا پی ایس ڈی پی ہے یا جیسے ہمارا سبسڈیز کا حجم ہے, اس کو آپ شاید دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اوور آل یہ تنازل ہے جس میں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیگوشیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے بات کی, آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ایک آدھ پوائنٹ اور ذرا اس پہ ہم بات کر لیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں ہمیں گزشتہ 6 ہفتوں میں مارکیٹ میں 21% جو ہے اس میں اضافہ نظر آیا ہے, اس میں تیزی نظر آئی ہے. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. اعتماد جو ہے وہ سرمایہ کاروں کا بحال ہو رہا ہے. سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے بھی سرمایہ تو موجود تھا, لیکوڈیٹی تھی, لیکن اعتماد نہیں تھا. اب کیا تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے اب ہمیں زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیے اس کے کئی عوامل ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو مارکیٹ تھی نا وہ بہت سستی ہو گئی تھی, اور اس جو قیمت ہے وہ اتنی سستی تھی کہ اٹ واز ویری لیوکریٹو ٹو انویسٹ. مارکیٹ 3 کے پرائس ارننگز پہ ٹریڈ کر رہی تھی وچ از بائی ہسٹورک اسٹینڈرڈز ویری لو. ہم 8 کے پی پہ ہوتے ہیں. پھر کچھ سرٹنٹیز کریٹ ہوئی, سرٹنٹیز پولیٹیکل اس طرح کریٹ ہوئی کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم الیکشنز کا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ سامنے دکھائی دینا شروع ہوا. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. کچھ آپ نے یہ دیکھا کہ جو حصص ہیں ہمارے کئی, اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل پیٹرولیم سیکٹر کے, بینکنگ سیکٹر کے, ان سب کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ بھی کچھ بہتر آ رہی ہے. اگر اس کی خریداری میں بھی بڑا اضافہ ہوا. سر یہ انٹرسٹ ریٹ میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ جی بالکل, آپ نے درست کہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بیکاز انٹرسٹ ریٹ کا نیچے جانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لیوکریٹو نہیں رہ گیا کہ ہم پیسے انویسٹ کریں فکس انکم میں, تو وہ پھر ایسے ذرائع کی طرف آتے ہیں. اور اس وقت آئی تھنک ریئل اسٹیٹ کوئی ایسا خاص لیوکریٹو ذریعہ نہیں رہ گیا. ڈالرائزیشن بھی ہم نے روکنے کی کوشش کی. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اسمگلنگ, بورڈنگ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ہم نے کام کیا, یہ سب عوامل جو ہیں ملک میں تھوڑی سی سرٹنٹی کریٹ کرتے ہیں. اس سرٹنٹی کی وجہ سے جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا سا واپس آیا ہے, اور ابھی بھی مارکیٹ جو ہے بائی ہسٹوریکل اسٹینڈرڈ اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ڈپینڈنگ آن کہ آئی ایم ایف کا ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, جو فنڈز آنے ہیں وہ آئی ایم ایف کے بھی آ جائیں, باقی فنڈز بھی آنے شروع ہو جائیں ملک میں, then we can look towards more certainty in the country. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر خان نجیب صاحب اس ساتھ موجود تھے, اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اس وقت اکنامک جو سچویشن اس میں بہتری دیکھ رہے ہیں. ہمایوں صاحب آپ اپنی بات اگر مکمل کر لیں تو پھر میں حافظ صاحب کی طرف. اس میں جو ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی کہ وہ ہم نے اپنے فرینڈلی کنٹریز سے وہ پیسے لانے ہیں, جس کی وجہ سے ایک تو اوبیسلی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, دوسرا یہ ہے کہ وہ جو فورن کا فائنینسنگ کا جو گیپ ہے جی بالکل, اس کے لیے ایس آئی ایف سی نے بہت کام کیا. اور اس کے علاوہ ہماری جو سول اور عسکری قیادت ہے ان کے اپنے جو فرینڈلی کنٹریز میں جو لنکس تھے, اور پھر پرائم منسٹر جب بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی 3rd اس میں گئے
تو اس میں جو ان کی میٹنگز ہوئیں اور جو ہائیسٹ لیول پہ ان کا جو انٹریکشن تھا اس میں بھی بہت ساری کمپنیز کو انہوں نے انوائٹ کیا پاکستان میں انویسٹ کریں. بالکل. تو جو ابھی تک کا ٹارگٹ جو ہے اب یہ ایک فگر ہے, اس کا ایگزیکٹ اس کو کمپائل نہیں کیا گیا, لیکن ہم تقریباً 40 سے 50 بلین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہمارے فرینڈلی کنٹری جس میں سعودی عربیہ, یو ای, جس میں چین اور وہ ہیں, اور مختلف پروجیکٹس کے اندر جو ہے. تو اگر آپ ہائپوتھیٹیکل ازمپشن کے ساتھ کہیں کہ آدھا بھی ہم نے کر لیا 25 سے 30 بلین ڈالر کا, تو ہمارا جو مین وہ گیپ ہے وہ پورا ہو جائے گا. میں ابھی بھی بڑا ہوپ فل ہوں کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں جس میں مائننگ ہے, جس میں آئی ٹی ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو جس کرائسس کا ہم شکار تھے, اور جس طرح رشید صاحب نے کہا اور میں نے آپ کو کہا کہ 23واں پروگرام ہے, اس سے نکالنے میں ہمیں ایک پرماننٹ سولوشن دے گا, کیونکہ ہم ہر 2-3-4 سال کے بعد واپس اس سرکل میں آ جاتے ہیں, نہ تو وہ پروگرام ہم سے کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر عوام کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے ایک اسٹرکچرل چینجز ہم نے کرنی ہے, اور ہمارے جو وائٹ ایلیفنٹ بہت بڑے ادارے ہیں ان کو اب پرائیویٹائز کریں, انٹرنیشنل جو کمپیٹیٹو سسٹم ہے اس کے اندر لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی بات کو ذرا میں حافظ صاحب آپ سے کہ 40 سے زائد اداروں کی بات کر رہی ہے, پریکٹیکلی کتنے اداروں کو ہم پرائیویٹ کر سکتے ہیں؟ پاسبلٹی ہے. یہ کوئی مسئلہ نیا نہیں ہے, بلکہ یہ برسوں سے ایک چلا آ رہا ہے, اور اس میں افسوسناک صورتحال اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ماضی میں سیاسی مفادات کی بنیاد پر دیکھیں نجکاری کا جو عمل ہے یہ 44 اداروں کی, یہ 2011 میں شروع ہوا تھا, اور ٹارگٹ یہ کیا گیا تھا کہ 2-3 سال میں ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے, لیکن سیاسی مفادات ہوتے ہیں سیاسی حکومتوں کے. اب جو ایک سنجیدگی دیکھی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹارگٹس جو ہیں بڑے واضح ہو گئے ہیں, اور ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے جو اصول متعین کیے ہیں ہم اس کی طرف بڑھیں. جس طرح ٹیکس نیٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے بڑھایا ہے کہ ہم 22 لاکھ سے 50 لاکھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی طرح ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر رہے ہیں, جس پر IMF نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ گورننس کے مسائل ہیں. پھر تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کا ذکر ابھی ہمایوں خان صاحب بھی کر رہے تھے, SIFC کے ذریعے. دیکھیں یہ انٹرنیشنل جو ہمارے انویسٹرز ہیں, غیر ملکی انویسٹرز, یہ ان کے لیے بڑی اٹریکشن کا باعث بن رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو 30 بلین ڈالر تک بھی لے آئیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے کاروبار دوست جو اقدامات ہیں وہ بنیاد بنتے ہیں. ٹھیک ہے, وقت تھوڑا کم ہے. صافی صاحب ذرا آپ بھی اسی پہ میں چاہتی ہوں اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. جو پرائیویٹائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, کتنی ریئلسٹک اپروچ ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے یہ ہمارے لیے؟ دیکھیں ہم کارپوریٹ ایج میں رہ رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ادارے کماتے نہیں تو کارپوریٹ سیکٹر ان پہ خرچ نہیں کرتا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ جو قومی ایسے ادارے ہیں جو مسلسل قومی خزانے کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس پہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں, اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں ایک فیکٹر جس کو نگران حکومت اور جو بھی ہماری اس سے پہلے حکومتی رہی تھی کہ نجکاری کا عمل اس وقت رک جاتا ہے جب اس میں یونینزم جو مختلف جماعتوں کے اپنے انٹرسٹ, مختلف گروہ کا جو مختلف دباؤ, اس کے نتیجے میں یہ فیصلے جلد نہیں ہوتے. لیکن ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح فواد حسن فواد صاحب پوری تندہی سے اس پہ کام کر رہے ہیں, SIFC کے پلیٹ فارم کے تحت سپورٹ دی جا رہی ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا روزگار چھینا جائے, کیونکہ پاکستان میں پہلے سے بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے, غربت کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ ملک مزید بے روزگاری پیدا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن اب حکومت یہ یقین دہانی کروا رہی ہے کہ نجکاری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان اداروں کے ملازمین کو بے روزگار کیا جائے گا, ان کا روزگار چھینا جائے گا. اگر صرف اس ایک فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 42 جو ادارے ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کہ روزگار کے مواقع کم نہیں ہوں گے, بلکہ حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے جب کمپنیاں فلرش کریں گی. یعنی ایک ایسا فارمولا بنایا جائے گا کہ اس سے یہ جو خوف اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جب کمپنیاں فلرش کریں گی اور آمدن میں اضافہ ہوگا تو مزید روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, اور یہ جو آلریڈی ویجز ہے ان کی یہ اس میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. جب واپس غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की, अपनी दुनिया में थे उसी में रहेंगे, उसी में वापस रह जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गैर कानूनी तारकीन वतन की रज़ाकाराना तौर पर जो है वो वापसी का सिलसिला जारी है। दुनिया भर से जहाँ से लोग पाकिस्तान में जो लोग मुकीम थे और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, गैर कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान में रह रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपने मसाइल के पेश नज़र उन लोगों को ये कहा था कि वो मुल्क छोड़ दें चूँकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। हमारे अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मौशी मसाइल की बात कर लें, सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बहुत थ्रेट्स हैं, इस किस्म के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमें दरपेश थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया और दुनिया भर में ऐसा होता है। सेकंड फेज़ इस वक्त जारी है और इस मामले को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा बेहतरी से ये सारे मामला आगे बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला किया गया है वो ये है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के महफूज इनखला के लिए बलूचिस्तान की 2 राहदारियाँ खोलने का फ़ैसला किया गया है ताकि ज़्यादा इसमें बेहतरी आई जा सके। इसमें तोसी इसलिए की जा रही है, शुरू में जब ये सारे मामला शुरू हुए थे तो कुछ छोटी मोटी शिकायत थी, लेकिन उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया गया गवर्नमेंट की जानिब से और एक हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। अब जो होल्डिंग कैंप्स वगैरह हैं उसमें भी तमाम तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फूड उनको प्रोवाइड की जा रही है, जितनी ज़रूरियात जो हैं वो उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब इस मज़ीद ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उसमें तोसी करने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़ायद 2,23,000 तकरीबन जो लोग हैं वो जा चुके हैं वापस अपने मुल्कों में और ये इनखला रज़ाकाराना तौर पर हो रहा है। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। गवर्नमेंट जो कर रही है और जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा महफूज तरीके से उनके मुल्कों में पहुँचाया जाए और इस किस्म के इंतज़ाम किए जाएँ कि उसमें कोई बेहंगम तरीका उसमें शामिल ना हो, लोगों को आसानी हो। देखिए नाहिद, गैर कानूनी तारकीन के इनखला के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी मुआशी इक़दामात रोकने, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जराइम के ख़ात्मे और इंटरनल सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसका एक हिस्सा ये है कि गैर कानूनी तारकीन को उनके वतन में वापस भेजा जाए। और इस हवाले से जो टारगेट्स मुकर्रर किए थे 1 अक्टूबर से, अब देखें तकरीबन 1.5 महीना होने को है और इस 1.5 महीने में हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने होल्डिंग कैंप कायम किए, वहाँ रज़ाकाराना उनकी वापसी हुई और अब ये वापसी और इनखला का काम इतना तेज़ हो रहा है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट पॉइंट, उसमें इजाफा करना पड़ रहा है। अब इसमें जो इक्का दुक्का कल सेनेट में इस पर बड़ी तफसीली डिबेट हुई है, वज़ीर दाखिला ने तफसील से ऐवान को एतमाद में लिया और उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि दुनिया के ये कोई पाकिस्तान अनोखा इक़दाम नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक ये सब काम हो रहा है और दुनिया के किसी मुल्क में दस्तावेज़ात के बगैर, वीज़े के बगैर किसी को दाखिल, ख़ुद अफ़गानिस्तान में कोई पाकिस्तानी जो है वो बगैर दस्तावेज़ और बगैर वीज़े के नहीं जा सकता। इसी तरह हमने अफ़गानों को ये तैयार किया है और गैर मुल्कियों को तैयार किया है कि वो अपने वतन वापस जाएं। अगर उन्हें पाकिस्तान में कारोबार करना है तो वहाँ से वीज़ा ले आएँ, वीज़े की कोई पाबंदी नहीं है, उन्हें पाकिस्तान वापस आने पर खुशामदीद कहा जाएगा और वो पाकिस्तान में आके कारोबार कर सकते हैं। गैर मुल्कियों को दस्तावेज़ात के साथ और वीज़े के साथ कारोबार पर कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान में और ये बात आज हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कही। इसका मतलब ये है कि हम और फिर हमारे पास देखें ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की हैं वो संगीन जराइम में मुलव्वस है। दहशत गर्दी के बाद ऐसे जराइम हैं जिसमें उनके सबूत मौजूद हैं कि वो दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये था कि इन लोगों को जो गैर कानूनी दस्तावेज़ात पर या
ایکسپائرڈ دستاویزات کے ساتھ جو دستاویزات کے بغیر یہاں رہ رہے ہیں اور برسوں سے رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اور اس کے لیے حکومت نے ایک محفوظ طریقہ اپنایا تاکہ ان کی محفوظ اور باعزت اور باوقار واپسی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، اب 2-3 چیزیں ہیں جس پر میں آپ کی رائے چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ توسیع کی جا رہی ہے، مزید کراسنگ پوائنٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، دقت نہ ہو، وہ آرام سے چلے جائیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جو ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، ہم اس سے پہلے انٹرنل سیکیورٹی کی تو بات کر رہے تھے کہ اس کو تھریٹ سے ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ لوگ اس میں شامل بھی تھے، لیکن یہ رپورٹ ہمیں یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ 2040 تک اگر ہم نے یہ کام تیزی سے نہ کیا تو صوبے کی ڈیموگرافی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل آپ درست کہہ رہی۔ دیکھیں پاکستان کی بات تو بعد میں کر لیتے ہیں، خود افغانستان کے اندر جو کچھ حلقوں کے بیچ میں نسلی امتیاز کے بنیاد پہ جو ایک ان کا رویہ ہے اس پہ تو وہ باقاعدہ جنگیں لڑتے ہیں۔ ایک قبیلہ کہتے ہیں کہ غلجوں کو کوئی ضرورت کوئی حق نہیں ہے کہ حکومت بنائے، قندہاری گروپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا جو ننگرہاری گروپ ہے ان کو جو ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آئے۔ شمال میں جو قومیت آباد ہے وہ ہمارے اس سائٹ پہ پشتون ایریاز میں ان کی آباد کاری پہ ہر وقت اعتراض ہوتا ہے۔ یہ میں افغانستان کے اندر کی باتیں کر رہا ہوں۔ چلے ان کے مسائل ہے، وہ جانے، ان کے مسئلے جانے، جس طریقے سے ان کو ٹیکل وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک خود مختار ملک ہے، ہم ان کے اندرونی مسائل کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ جب ملینز لوگ آپ کی آبادی میں انٹیگریٹ ہو کے دہائیوں سے رہیں گے تو یہاں پہ تو نسل در نسل آپ کی آبادی میں نئے لوگوں کا اضافہ ہوگا، جس سے ظاہر ہے آپ کی جو آبادی کا نقشہ ہے وہ ضرور چینج ہوگا، اس میں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور واقع ہوگی۔ بلوچستان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو بلوچ قوم پرست ہے وہ کافی مدت سے اس بات پہ مترز رہے ہیں کہ جو پشتون ایریا ہے وہاں پہ افغانیوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ اور جعلی پاسپورٹ اور جعلی ووٹ بنا کے ان کی آبادی کو کم کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ ان کے الزامات ہے بلوچ قوم پرستوں کی، اور الیکشن کے نتائج پہ باقاعدہ اس کے اثر انداز ہونے لگے تھے۔ تو یہ جو آپ کا ایک سوال جو سندھ کے اندر اٹھایا گیا، یہ بلوچستان میں اس سے بہت پہلے اٹھایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کی طرف آپ آ جائیے گا، یہاں پہ بھی کئی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے افغانیوں کو شہریت دینے میں مدد دی ہے، جائز یا ناجائز طریقے سے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسائل کو پاکستان دہائیوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ سیاسی قسم کے، سیاسی نوعیت کے مسائل تھے، لیکن جب آپ کی سیکیورٹی کے مسئلے ہاتھ سے جانے لگے اور آپ کے سیکیورٹی کے کئی بڑے خوفناک واقعات میں افغانیوں کے ہاتھ کا ہونا، ملوث ہونے کے ثبوت پاکستان کے ہاتھ لگے، تو پھر اس بات پہ ٹالرنس جو پاکستان دکھائی دے رہی، پاکستانی ریاست اتنی مدت سے دکھا رہی تھی، بالکل وہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی سختی لائی، اور یہ جو بے دخلی کا عمل تھا شروع کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے، جس طرح آپ بتا رہی ہے کہ جو 3 کراسنگ پوائنٹس تھے اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیرستان کے 1-2 کراسنگ پوائنٹس کو شاید کھولا جائے گا، بلوچستان میں 1-2 کراسنگ مزید بنانے کی بات کی جا رہی ہے، کرم ایجنسی میں کراسنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ قائم ہو، اسی طرح محمد اور باجوڑ میں بھی قائم ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں پاسبل ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابتدا میں جو شکایات پیدا ہوئی تھی کہ کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ جا رہے تھے ڈیڈ لائن سے پہلے، تو جو کچھ وزارت داخلہ کو شکایتیں موصول ہوئی تھی پولیس کی رویے کے حوالے سے، کچھ جو باقی بارڈر فورسز کے رویے کے حوالے سے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فوری طور پر پھر اقدامات کیے گئے، اب ایک سموتھ طریقے سے، کیونکہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی افغان شہری جو واپس جانا چاہتے ہیں، جو غیر قانونی طور پہ بھی یہاں مقیم رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، رضاکارانہ طور پر سٹل ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قانونی طور پر یہاں پہ دستاویز رکھنے والے افغان مہاجرین ہیں،
جن کے ہاتھ میں POR کارڈز ہیں جی بالکل ایسے یا جو ٹرانزٹ کے لیے پاکستان میں اس وقت مقیم ہے، ان کی صرف اسلام آباد سٹی میں ہزاروں میں ان کی تعداد ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ روزانہ فلائٹ بھی اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے اڑتی ہے کابل کے لیے، اور آپ کے بارڈرز بھی تجارت کے لیے بھی کھلے ہیں، اور جن لوگ افغانیوں کے پاس ویزے ہیں اس وقت بھی ان کی آمد و رفت جاری ہے۔ جن کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں ظاہر ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ قانونی طریقے سے آئیں جائیں جس طرح سے مرضی آمد و رفت ہو۔ ہمایوں صاحب ذرا اسی کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں، جو سندھ کی جو رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ بلوچستان کا ذکر صافی صاحب نے کیا، سندھ کے حوالے سے بات کی کہ سندھ بہت اسے متاثر ہو رہا ہے، جو صوبے کے محدود وسائل ہیں ان پر بھی بہت دباؤ آ رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں غیر رجسٹرڈ افغان، برمی اور بنگالی جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر سندھ میں موجود تھے، اور ابھی یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ لیکن ایک تو سیکورٹی تھریٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر صوبوں میں جو مسائل ہو رہے ہیں، محدود وسائل ہیں، یہ ساری چیزیں بہت امپیکٹ کر رہی ہیں، پاکستان پہ پریشر بھی رہا ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ پریکٹیکل رہی ہے، پریکٹیکل رہی ہے اور پریکٹیکل تھی، اور پریکٹیکل آگے بھی اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر جو ہے نا زیادہ بہتر اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے سندھ کا ذکر کیا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ آج اناؤنس کیا۔ اب بلوچستان کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو دیکھیں، آپ کے پی جو ہے اس کی ڈیموگرافک دیکھیں، یہاں بھی ایک بڑے میسو اماؤنٹ جو ہے وہ ایک انفلکس آیا، تو اس میں نیشنل انٹرسٹ سوورن ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ سوورن کنٹری، اور یہ دنیا میں ہر اسٹیٹ کا اپنا ذاتی فیصلہ، اور اس کی مثال آپ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے لے لیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پچھلے جو صدر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک پوری دیوار کھڑی کریں گے میکسیکو کے ساتھ، وال، جس کے اوپر انہوں نے الیکشن کے اندر ایک بہت بڑی ان کی کیمپین کا حصہ تھا۔ تو اس سینس میں دیکھ لیں، اچھا پھر اسی سے ایسوسیٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان امریکہ کی جو جنگ تھی دہشت گردی کی، اس کا سب سے بڑا ایلائی بھی رہا، اور ہم نے دنیا کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو سب سے زیادہ اپنی جو قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ بھی پیش کیا دنیا کی دہشت گردی کی جنگ میں۔ اب یہ دو ایشوز جو ہیں یہ ہماری اکانومی پہ افیکٹ کر رہے ہیں، ہماری ڈیموگرافی پہ کر رہے ہیں، ہماری سیاست پہ کر رہے ہیں، ہماری معیشت پہ کر رہے ہیں، ہمارے سوشو پولیٹیکل پورا جو فیبرک ہے اس کو کر رہے تھے، ہماری سیکیورٹی کو کر رہے ہیں، سیکیورٹی آبویسلی دہشت گردی کی اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ تو اس پہ ہم نے فیصلہ کیا، اسٹیٹ نے، تمام اداروں نے جو کہ رسپانسبل ادارے تھے، کہ اس پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر ہم ایسے کرتے ہیں، اور جو غیر ملکی جو تارکین ہیں پاکستان میں ان کو ایک دفعہ واپس بھیجیں گے۔